नमल। छोटे बागीचे वाले घर के लाउंज में टीवी का शोर जारी उसारी था और हुनैन नफ़ी में सर हिलाती इधर उधर चक्कर लगाती फिर रही थी। दफातन वो रुकी और तनदही से सोफे पे बैठे सादी को घूरा। वो झूठ बोल रही हैं। क्या तुम चंद लम्हे के लिए जुमर और अपने इख्तलाफात भुलाकर उनके लिए गैर जानिबदारी से नहीं सोच सकती? वो थक सा गया था। हुनैन नफ़ी में सर हिलाती सामने बैठी, हाथ से माथे पे कटे बाल हटाए जो फिर दोबारा वहीं गिर गए। वो असल बात छुपा रही हैं। ये हो ही नहीं सकता कि वो बग़ैर किसी मनफी वजह के मामू से शादी पे राज़ी हो जाएं। वो मानने को तैयार नहीं थी। मेरा ख्याल है वो बड़े अब्बा के कहने पे ऐसा कर रही हैं और दिल में अभी भी मामू के लिए बोक्स होगा। शायद वो सच की तलाश में हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उन पे शक करना चाहिए। ओ खुदा, आप लोगों को क्यों नज़र नहीं आ रहा? वो मुताज्जब हैरान परेशान थी। वो जुमर यूसुफ है, उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो फारिस मामू को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। उन्होंने मुझे अपनी ज़ुबान दी है कि वो फारिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वो एक एक हर्फ बहुत संजीदगी से बोला था। हुनैन चुप हो गई, सीने पे बाजू लपेट लिए और उलझी उलझी सी उंगली का नाखून दांत से उतरने लगी। मगर चंद सानिये बाद उंगली दांतों से निकालकर वो हतमी अंदाज में बोली, मगर मैं उन पे यकीन नहीं कर सकती। बस कर दो हुनैन। नुदरत किचन से उकता कर निकली, हाथ में कफकीर था। गोया हुनैन को दे मारने का इरादा हो। इन दोनों के सामने खड़े कमर पे हाथ रखे वो जब बोली तो बेजार लग रही थी। कोई अकल है तुम में? वो फारिस को बुरा भला कहती थी, तब भी हम सबको शिकायत थी। अब नहीं कह रही, तब भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। जब एक दफ़ा उसने अपने इल्ज़ामात वापस ले लिए तो उसे माफ़ कर दो अब। मगर वो कैसे हंसी खुशी मामू से शादी कर सकती हैं? हुनैन अब के ज़रा धीमे लहजे में बोली, लाशौरी तौर पे कुशन पे हाथ रख लिया। उधर अम्मी ने कफगीर घुमाया, उधर उसने कुशन को ढाल बनाया, क्योंकि इसमें तुमसे ज़्यादा अक्ल है। वो भी गोया थक गई थी। वो बीमार है बेटा, उसके गुर्दे ख़राब हैं और बड़े अब्बा पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं। हन्ना ने आहिस्ता से कुशन छोड़ दिया। उसको फारिस से बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा, वो समझ चुकी है, इसलिए हथियार डाल दिए हैं। इस तरह वो अपने गुज़िश्ता रवैये का अजाला करने जा रही है। तो तुम दोनों क्यों उसमें मेख निकाल रहे हो? नहीं, मुझे अब कोई एतराज़ नहीं। सादी ने फ़ौरन हाथ उठा दिए और एहतियात से कफगीर को देखा जो हनूज़ अम्मी की कमर पे रखे हाथ में था। हन्ना चुपचाप लब काटती रही। चेहरे की खफगी अब तासुफ और नदामत में बदल गई थी। अच्छा ठीक है, बस इतना सा कहा और उठकर अंदर चली गई। नुसरत अफसोस से उसे देखती आगे बढ़ गई। उसे क्या हो गया है सादी? ये पहले ऐसी नहीं थी। सादी ने गहरी सांस लेते रिमोट उठा लिया। अम्मी, हम में से कोई भी पहले ऐसा नहीं था। नुसरत कुछ मुंह में बड़बड़ाती पलट गई। सादी वहीं बैठा रहा, फिर टीवी छोड़कर अपने कमरे में आया। सैम उसके लैपटॉप पे बैठा कोई गेम खेल रहा था। आपको कंप्यूटर चाहिए भाई? उसे आते देखकर ताबेदारी से पूछा। तुम बैठो। उसने झुककर स्टडी टेबल के निचले दराज से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और अलमारी तक लाया। पट खोलकर एहतियात से बॉक्स का ढक्कन अलमारी के अंदर करके हटाया। सैम दूर था, इस तरह उसका रुख नहीं था। बॉक्स के अंदर एक प्लेटिनियम और हीरों का झिलमिलाता नेकलेस रखा था, जवाहरात का नेकलेस जो उसे वापस करना था, और साथ में सफ़ेद रंग की फ्लैश ड्राइव। उसने ड्राइव निकाली, डब्बा अलमारी के अंदर छुपा रखा और बाहर निकल आया। हुनैन अपने बेड पर बैठी एक रिसाले के वर्क पलट रही थी जब साथी चौखट पे आया। ये वो फाइल्स हैं जो मुझसे नहीं खुली, क्या तुम इन्हें खोल दोगी? वो चौंकी, सर घुमाकर उसे देखा, आंखों में ताज्जुब दर आया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती। अब कुछ दिन इसे अपने पास रखो, अगर मूड बने तो कर देना, नहीं तो वापस दे देना, मगर उसे रखो और
اور سوچو کہ تم میری مدد کرنا چاہتی ہو یا نہیں۔ وہ فلیش اس کی سمت بڑھائے ہوئے تھا۔ حنین کی آنکھوں میں خفگی تھی، مگر اس نے چپ چاپ کو پکڑ لی۔ سادی چلا گیا تو وہ اٹھی، الماری تک آئی، اس کے نچلے جوتوں والے خانے کے برابر بیٹھی، ایک بڑا باکس نکالا۔ اس میں وہ لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور دوسرے ایسے کئی گیجٹس رکھے تھے جو اورنگزیب کردار نے اسے دیے تھے۔ علیشہ کا لاکٹ بھی ادھر ہی تھا۔ ہنا نے وہ فلیش بھی ان ممنوع اشیاء کے ساتھ رکھ دی اور ڈبہ بند کر کے اندر دھکیل دیا۔ پھر گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچنا کیا تھا؟ جو طے کر لیا سو بس کر لیا۔ مئی کی چلچلاتی سپہر شہر کو گویا جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں اس پوش علاقے کا وہ ریسٹورانٹ خالی لگ رہا تھا۔ دور کوئی اکا دکا میز تھی، ورنہ گرمی نے کاروبار ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ گھنگریالے بالوں کو ہاف کیچر میں باندھے، کوہنی پہ پرس ٹکائے، سیاہ منی کوٹ اور سفید لباس میں ملبوس زمر متناسب چال چلتی اندر داخل ہوئی اور سیدھی دروازے کے قریب ایک میز تک چلی آئی۔ گئے برسوں میں ایک روز ادھر زرتاشا بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، اب وہ کرسی خالی تھی۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ بیٹھ گئی اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ 4 بج چکے تھے۔ ریسٹورانٹ کافی بدل چکا تھا، رنگ، فرنیچر، شاید مینیو بھی، مگر اسے تو ایک ایک تفصیل یاد تھی۔ سو کوشش کی کہ بھوری آنکھوں کو میز پہ رکھے گلدان پہ جما دے اور ہلائے نہیں، ورنہ کچھ اندر تک ہل جاتا تھا۔ لانگ ٹائم میڈم، وہ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو زمر نے آنکھیں اٹھائیں۔ آخری ملاقات کا منظر آنکھوں میں جلملا دیا۔ جیل کا ملاقاتی کمرہ اور میز کے پار بیٹھا سفید کرتے شلوار اور کسی پونی والا فارس۔ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ پھر منظر بدلا اور 4 برس پہلے کی زرتاشا اسٹرا لبوں میں دبائے ادھر بیٹھی نظر آئی، اور اب وہ پوری آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس، ہاتھ باہم ملا کر میز پہ رکھے، چھوٹے کٹے بالوں کے ساتھ ہلکی سنہری آنکھوں کو سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان تینوں مناظر میں زرتاشا، جیل والا فارس، اب کا فارس، ان سب میں اگر کچھ چیز مشترک تھا تو وہ زمر تھی۔ وہی بال، وہی سیاہ کوٹ، وہی سفید لباس، سب آگے بڑھ گئے یا پیچھے رہ گئے، ایک اسی کی زندگی رکھی ہوئی تھی۔ لانگ ٹائم فارس۔ ویٹر نے آ کر مینیو کارڈ سامنے رکھے۔ زمر نے کافی منگوائی، فارس نے کچھ نہیں منگوایا۔ تو کیوں ملنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ٹھنڈا سا بولی۔ آپ کے والد نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے تاثرات دیکھنے وہ رکا۔ زمر نے ہلکے سے اسبات میں سر کو خم دیا۔ مجھے معلوم ہے، انہوں نے مسز کردار کے کہنے پہ ایسا کیا، اور مسز کردار نے میرے کہنے پہ۔ فارس نے تعجب سے چہرہ ذرا پیچھے کیا، پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زمر نے آبرو اٹھائی۔ کیوں؟ آپ کو کیوں لگا تھا میں جھوٹ بولوں گی، اداکاری کروں گی، یہ ظاہر کروں گی کہ آپ کو معاف کر دیا ہے یا بے گناہ سمجھتی ہوں اور دل سے اس شادی پہ راضی ہوں؟ ذرا سے استہزاء سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ مجھے بالکل نہیں جانتے فارس۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، کھوجتی مشتبہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے واقعی امید نہیں تھی کہ وہ خود ہی ہر شے کا اعتراف کر لے گی۔ آپ نے مسز کردار سے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ مجھے چند دن پہلے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے میرا رشتہ مانگا تھا اور میری امی نے انکار کیا تھا۔ اس سے پہلے میں اتنے سال یہ سمجھتی رہی کہ آپ نے مجھے صرف استعمال کی شے سمجھ کر استعمال کیا، کولیٹرل ڈیمیج، مگر اب مجھے پتہ چلا کہ یہ ذاتی جنگ تھی، میں مظلوم تھی، انتقام لیا تھا آپ نے مجھ سے۔ وہ خبریں پڑھنے کے انداز میں کہی گئی۔ کافی آ گئی تو اس نے کپ اٹھا لیا، جلتا ہوا مایا لبوں سے لگایا۔ اچھا پھر؟ وہ چپتی آنکھیں اس پہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ابا تب سے اب تک میری آپ سے شادی کروانا چاہتے ہیں، سو میں نے مسز کردار سے کہا کہ وہ ایسا کروا دیں۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ کافی اچھی ہے؟ سراہ کر اس نے کپ واپس رکھا۔
اور کس لیے؟ جواب میں زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے میں آپ سے آپ کے جرائم کا اعتراف کروا سکتی ہوں، اور مجھے یہی کروانا ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے انتقاماً شادی کرنا چاہتی ہیں تو مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے برعکس میں کمر پہ وار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں آپ کو پہلے سے وارن کر رہی ہوں۔ میں یہ شادی آپ سے اعتراف جرم کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے آپ چاہیں تو یہ شادی نہ کریں اور میرے ابا کو انکار کر دیں۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ کب کے منہ پہ انگوٹھا پھیرتی وہ کہہ رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ اس آپشن کا شکریہ۔ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ جب وہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں تو ان کو انکار کر دوں؟ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں نے آپ کو مطلع کرنا تھا، کر دیا۔ مجھ سے شادی کریں گے تو اعتراف جرم کرنا ہی پڑے گا۔ ایک دن آگے آپ کی مرضی۔ کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ پرسکون مطمئن آنکھیں فارس پہ جمی تھیں۔ فارس آگے ہوا، میز پہ ہاتھ رکھ کر اس کی سمت جھکا۔ کیا آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں؟ سچائی بتا رہی ہوں۔ اور یہ سچائی کتنے لوگوں کو مزید بتانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اگر آپ نے وہ جرم نہیں کیا تھا تو آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کپ پرے کر کے اس نے بیگ کی اسٹریپ کندھے پہ ڈالی، سرد سا مسکرائی۔ اور اگر آپ کو شادی پہ کوئی اعتراض نہ ہو تو اتنا خیال رکھیے گا کہ میرے بھتیجے اور میرے ابا اس معاملے سے بے خبر رہیں۔ جو ہمارے درمیان ڈسکس ہوا ہے اس سب میں ان کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ شور اس نے تلخی سے گردن کو خم دیا۔ کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں جاؤں؟ اور پرس تھامے اٹھی، کرسی دھکیلی اور جانے کے لیے مڑی۔ صرف ایک سوال میم۔ وہ جیب سے والیٹ نکالتے اٹھا، سر جھکائے چند نوٹ نکالے، میز پہ رکھے اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر میرے خلاف اس ساری انتھک محنت کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میں بے گناہ تھا تو کیا کریں گی آپ؟ زمر جو اس کے مخاطب کرنے پہ رکی تھی، پرس پہ ہاتھ رکھے کھڑی چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ بے گناہ نہیں ہیں۔ پھر مڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا، یا اس نے جواب سوچا ہی نہیں تھا۔ فارس کان کی لو مسلتا سوچتی نگاہوں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ قصرِ کردار میں اس رات ڈائننگ ہال میں کھانا لگ چکا تھا اور ہاشم خالی سربراہی کرسی کے دائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ بیٹھا نیپکن پھیلا رہا تھا جب اس نے لاؤنج کی سمت سے جواہرات کو آتے دیکھا۔ کس کا فون تھا؟ جواہرات پہلے سربراہی کرسی پہ بیٹھی، لیٹ انگلیوں سے پیچھے کی، پھر کوہنیاں میز پہ رکھے، دونوں ہاتھوں کو اوپر تلے رکھ کر تھوڑی ان پہ جمائے، مسکرا کر اسے دیکھا اور سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں وہ ملبوس سر جھکائے پلیٹ اپنی طرف کر رہا تھا۔ فارس کا چاول پلیٹ میں نکالتے ہاشم نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اتنا برا منہ مت بناؤ۔ اس نے بتایا کہ وہ زمر سے شادی کے لیے راضی ہے اور یہ کہ میں زمر کے والد کو مطلع کر دوں۔ کیا اسے یہ اطلاع اپنی بہن کو نہیں دینی چاہیے تھی؟ ان کو بھی دے گا۔ مجھے تو بس یہ جتا رہا تھا کہ زمر نے اسے بتا دیا کہ اس نے خود یہ بات شروع کرنے کے لیے مجھے کہا تھا۔ کانٹے سے چاول لبوں تک لے جاتے ہاشم نے رک کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ زمر نے اسے کیوں بتایا؟ اسے مجھ پہ اعتبار نہیں ہے۔ اسے لگا ہوگا کہ میں اس راز کو اس کے خلاف استعمال کر سکتی ہوں، اسی لیے بتا دیا۔ مجھے بھی اس کی امید نہیں تھی، مگر بہرحال وہ ایک عقل مند خاتون ہے۔ گہری سانس لے کر جواہرات نے سلاد کے پیالے سے چمچ بھر کر اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ انتقام لینے کے لیے 1000 طریقے ہوتے ہیں۔ اسے فارس سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بالکل بھی یہ سب پسند نہیں آ رہا، وہ ناپسندیدگی سے کہتا پلیٹ میں جھکے کھا رہا تھا۔ تمہیں کیا برا لگ رہا ہے؟ وہ شادی کے بعد ادھر ابرو کھڑکی کی جانب اشارہ کیا جس کے پار دور سبززار انیکسی کھڑی تھی۔ ادھر آ کر رہنے لگ جائے گی؟ صبح شام مجھے اس کی شکل دیکھنی ہوگی۔ ناقابل برداشت۔ منہ میں چاول رکھے برہم آنکھوں کے ساتھ چباتا رہا۔ یہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے۔
تم دیکھتے جاؤ، وہ مسکرا دی۔ شیرو کہاں ہے؟ کل بھی ڈنر پہ نہیں تھا۔ تھوڑی خاموشی کے بعد ہاشم نے مقابل رکھی خالی کرسی کو دیکھ کر پوچھا۔ دوستوں کے ساتھ باہر ہے شاید۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کون سے نئے دوست نکل آئے ہیں اس کے؟ خود ہی تو کہتے ہو اس پہ دباؤ نہ ڈالا کروں، سو خاموش ہوں۔ ہاشم نے نیپکن سے لب تھپتھپائے اور پھر اسے گویا میز پہ پرے پھینکا۔ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ برہم نظر آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک شیرین کی وجہ سے ایسا ہے۔ اس بات کو 1.5 ہفتہ ہی تو ہوا ہے، اتنی جلدی کیسے سنبھلے گا؟ خیر تم بات کر کے دیکھ لو، کیونکہ جب میں بات کروں گی تو پھر ایک ہی دفعہ کروں گی، مسکراتے ہوئے مگر سرد لہجے میں کہہ کر وہ کھانے لگی۔ پھر کبھی صحیح۔ ہاشم میز سے سیل فون اٹھاتا کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا، البتہ اس کی آنکھوں میں ہنوز غصہ اور ناگواری موجود تھی۔